पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौम को बताया कि एशिया में सबसे कम कीमतें पेट्रोल की वजीर आजम इमरान खान ने की और वो आवाम को जेन्युइनली रिलीफ देना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने कम की, लेकिन लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वजह किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या एकदम। उसके बाद सडनली हमें पता लगता है कि 26 जून को 25 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है और लाइनें नजर नहीं आती और ये रात 12 बजे भी काम नहीं होता। मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर निकलता है कि ना शाम से, अब कितने बजे हुआ, व्हाट्सएप से वो मैसेजेस गए ऑयल कंपनीज की तरफ। ये भी वैसे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है व्हाट्सएप, तो शायद वो ऑफिशियल उसको कंसीडर किया जाए, लेकिन इससे इश्यूज भी काफ़ी सारे क्रिएट होते हैं। वो क्या इश्यूज हैं वो आगे चल के बात करेंगे इस हवाले से। अब इतना बड़ा क्राइसिस बन गया कि कौमी असम्बली में इस पर बात होने लग गई, पार्लियामेंट में इस हवाले से रेजोल्यूशंस आ रही हैं कि ना पता तो किया जाए कि आखिर हुआ क्या, कहाँ गया वो तेल जो वजीर आजम अवाम को रिलीफ देना चाहते थे और फिर सडनली इतना महंगा हो गया। और एक ऐसे वक्त में जबकि ये सारी खबरें चली कि दुनिया में सस्ता तरीन तेल हो गया है। हमने कितना सस्ता तेल मंगवाया और उसका अवाम तक फायदा क्यों नहीं पहुंचा? और फिर हमारे एक बड़ा अच्छा काम होता है कि कमेटी बनाओ, फिर कमेटी पे कमेटी बनाओ। तो इस हवाले से 8 जून को मिनिस्टर फॉर एनर्जी ने एक कमेटी बना दी जिसमें कि तकरीबन 8 लोग थे और जिसमें डीजी ऑयल जो कि तमाम खतो किताबत कर रहे थे, शफीउर रहमान साहब, उन्हीं को मिनिस्टर फॉर एनर्जी ने चेयरमैन बना दिया। बाकी भी डाले ओगरा, FIA, PSO, HDIP, इमरान अली अब्रू, अच्छा इनके भी लेटर्स इनके भी मैंने देखे, ये भी लेटर्स लिखते रहे, और एनी अदर मेंबर टू बी कोऑपरेट। चलें, ये कमेटी भी बन गई, इसकी रिकमेंडेशन नहीं, पता नहीं अभी कमेटी खत्म हुई या अभी तक चल रही है। 25 जून को वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने एक और कमेटी बना दी और ये थोड़ी सी उससे लगता है कि बड़ी कमेटी है, क्योंकि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर शहजाद कासिम साहब इसको चेयर कर रहे हैं और इसमें राशिद फारूक, फॉर्मर DG ऑयल, आसिम मुर्तजा, नासिर अब्बास जैदी, फॉर्मर सीनियर GM PSO एंड एनी अदर मेंबर। और मालूम इन्होंने क्या करना है कि इसमें पेट्रोलियम डिवीजन का कोई किरदार था या जो फैसले किए गए वो क्राइसिस के एन मुताबिक थे। ओगरा का क्या रोल था इस हवाले से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, रिटेल आउटलेट्स, उनका इस हवाले से क्या किरदार था। लेकिन एक चीज जो इसमें मिसिंग नजर आ रही है, रोल ऑफ रिफाइनरीज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो कि SAPM ने निकाला, वो इसमें मिसिंग है। और मैं जब इसको पढ़ रहा था टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कि क्या क्या मालूम करना है, तो रिफाइनरीज मिसिंग थी और इसकी वजूहात भी हैं। और वजूहात क्या हैं उस हवाले से ही बात करेंगे। आज इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। 18 अप्रैल 2019 को नाज़रीन नदीम बाबर साहब का बतौर पेट्रोलियम डिवीजन में स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन हुआ था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन गया। अब 2 इंक्वायरी कमेटीज हैं इस हवाले से। तो ये दूसरी कमेटी जो है या पहली कमेटी, अब आपसे भी तहकीकात करेंगे? देखिए, पहली कमेटी जो है ना वो फील्ड इंस्पेक्शन की थी कि डेपोज पे कोई OMCs ने फ्यूल तो नहीं रोका हुआ, सो वो फील्ड इंस्पेक्शन थी और वो मिनिस्ट्री ने काम किया। 8 तारीख को नोटिफाई किया मिनिस्टर साहब ने। ये जो प्रेजेंट कमेटी है ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने नोटिफाई किया है और इसमें आपने देखा होगा इसमें पेट्रोलियम डिवीजन का कोई शामिल नहीं है। और इसका मतलब यही है कि पूरी चीज को देखा जाए, पेट्रोलियम डिवीजन की भी तहकीकात करेगी, सब देखा जाए कि प्रोसेस क्या हुआ पिछले 3 महीने में जिस वजह से ये शॉर्टेज। प्रोसेस क्या हुआ? तो प्रोसेस जब दुनिया में सस्ता तरीन तेल था, हमने कितने सस्ते तरीन ऑर्डर्स बुक किए? आप को शायद याद होगा कि मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया कि जो हमारा प्राइसिंग मेथड चला आ रहा है 2010 से, उसके मुताबिक PSO ने जो पिछले महीने की खरीदारी की होती है उसकी एवरेज लेके वो प्राइस बनती है अगले महीने। सस्ता तरीन आपने जो ऑर्डर बुक किया, कोई एक मुझे बता दें कि जी ये हमने सस्ता तरीन किया, $2 बैरल पे हमने किया, 3 पे किया। मेरा ख्याल है PSO, मैं PSO नहीं रन करता, लेकिन PSO का मेरा ख्याल है सस्ता तरीन जो था वो $11 या $12 के करीब। मेरी इतलात के मुताबिक 24 अप्रैल को जब $8.6 बैरल था वो बुक किया गया था और वो वेसल उसने आना था 27 अप्रैल को, जिसकी के जून में सेल होनी थी।
تو ہم نے منیمم بھی 8 پہ کیا، جبکہ چین اور ہندوستان، اس حوالے سے خبریں بھی بہت ساری ہیں کہ انڈیا نے 5,000 کروڑ اپنے پیسے اور انڈین کرنسی 5,000 کروڑ بائی فلنگ اسٹریٹجک آئل ریزرو ڈیورنگ لاک ڈاؤن. China stockpiles crude as prices collapse. China crude reserves to reach 1.5 billion barrels in 2020. ہم نے کتنے اسٹریٹجک ریزرو اس حوالے سے بلڈ کیے، کتنا تیل ہم نے منگوا کے سٹاکس فل کیے؟ دیکھیں ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے نا ملک میں، وہ 25-30 دن سے زیادہ نہیں ہے. سو جس کو اسٹریٹجک ریزرو کہتے ہیں، جو آپریشنل ریزرو نہیں ہوتے، وہ یوز نہیں کیے جاتے. آپریشنل ریزرو وہ ہوتے ہیں جس میں تیل آ رہا ہے نکل رہا ہے. اسٹریٹجک ریزرو ہوتے ہیں جو بھر کے رکھے جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں اس ملک میں، کوئی اسٹریٹجک ریزرو کی فزیکل کیپیسٹی نہیں ہے. سو اگر آپ سوال پوچھیں کہ جی ہم نے اسٹریٹجک ریزرو خریدے ایٹ دا لو، لیکن آپ نے تو قوم کو بتایا تھا کہ آپ تو کوئی فلوٹنگ ویسلز وغیرہ اس آئیڈیا پہ بھی کام کر رہے تھے، اور 20 دن کا سٹاک آپ نے انشور کیا ہوا تھا. فلوٹنگ ویسلز کا آئیڈیا تو آپ کا تھا نا؟ نہیں، فلوٹنگ ویسل کا آئیڈیا میریٹائم نے آفر کیا تھا کہ وہ اپنی 2 ویسلز جو اس وقت کروڈ لا رہی ہیں ان کو کروڈ کی سروس سے ہٹا کے. سر 1 منٹ رکیں، کیونکہ مجھے یاد پڑتا آپ ہی نے قوم کو یہ خوشخبری دی تھی اور ہم سب بہت خوش ہوئے تھے، امپریس ہوئے تھے کہ جناب اتنی اچھی بات ندیم بابر صاحب نے کی ہے کہ فلوٹنگ ویسلز آئیں گے، اور جس طرح بھارت اور چین نے اپنے ریزرو بلڈ کیے وہ کس طرح سے بلڈ ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں. آئیڈیا ہم نے میریٹائم منسٹری کو کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی فلوٹنگ سٹوریج کریٹ کریں. فلوٹنگ سٹوریج کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تیل، ڈیزل، پیٹرول جو بھی ہے اس کو اٹھائیں اور اپنے ٹینکرز میں سٹور کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکنامک ایکٹیویٹی تو اتنی ریڈیوس ہوئی ہے کہ اس وقت شپنگ بھی کم چل رہی ہے اور باقی معاملات بھی بہت ٹھنڈے ہوئے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے سٹوریج آن واٹر کی کوئی پروپوزل بنا کے لائیں. مین وائل ہم جو ایگزسٹنگ سٹوریجز ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹاپ ٹاپ رکھیں تاکہ جو بھی حاضر پرچیز، ریڈی پرچیز میں ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ تو لیں اور اس کو چند مہینے کے لیے سٹور کر لیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور ہم نے اس حوالے سے جب وزارت میریٹائم افیئر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل یہ ہمارا آئیڈیا تھا، پروپوزل گیا، لیکن منسٹری آف انرجی اینڈ پیٹرولیم ڈویژن نے اسے ECC میں شوٹ ڈاؤن کر دیا. نہیں، شوٹ ڈاؤن کی بات نہیں ہے. انہوں نے اس کی ایک کاسٹ بتائی کہ یہ کرنے کی یہ کاسٹ ہے اور 2 ٹینکرز ہمارے اس سروس میں لگ جائیں گے. وہ جو کاسٹ تھی ECC نے اس کو ڈیبیٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ کاسٹ جو ہے یہ افورڈیبل نہیں ہے. سو یہ منسٹری نے شوٹ ڈاؤن نہیں کیا، ECC میں اس پہ ڈسکشن ہوئی اور یہ طے ہوا کہ یہ کاسٹ اکنامیکل نہیں ہے. رائٹ. اچھا، جب ہم آرڈرز بک کر رہی تھی دنیا تو، اور یہ کنٹروورسی بھی اسی حوالے سے کریٹ ہوئی کہ 25 تاریخ کو آپ کی وزارت ایک لیٹر ایشو کرتی ہے کہ جناب تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں اپنے امپورٹ آرڈرز کینسل کر دیں، اور جو بھی پلانڈ امپورٹس ہیں اپریل 2020 کے آگے سے. تو کیا اسی وجہ سے یہ کرائسس ہوا؟ کیونکہ آگرا کی جو فائنڈنگز ہیں، جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس پہ چارجز بھی پڑے، پینلٹیز بھی پڑے، ہمیں اپنے امپورٹ آرڈرز کینسل کرنے پڑے، اور فائنل جب آپ نے کابینہ میں آگرا سے پوچھا جو ریگولیٹر ہے وہ کہتے ہیں بالکل اسی وجہ سے ملک میں کرائسس آیا. یہ بالکل غلط بات ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں 25 مارچ کو جو لیٹر ایشو ہوا منسٹری کا، اس کا پہلے تھوڑا ذرا تناظر سمجھ لیں کہ لیٹر کیوں ایشو ہوا. ہاں، اس کا تناظر اگلے دن کی جو میٹنگ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے منٹس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. جی بالکل. 12-13 مارچ کو جب کووڈ کی وجہ سے 13 مارچ کو میرے خیال ہے سندھ نے لاک ڈاؤن کیا، تو 13 مارچ سے 27 مارچ کا جو پیریڈ تھا 2 ہفتے کا پیریڈ، اس میں ایک ایک کر کے ساری ریفائنریز بند ہونے جا رہی تھی کیونکہ ڈیمانڈ 55% ڈراپ ہو گئی. 55% ڈیزل کی ڈیمانڈ ڈراپ ہوئی، 51% پیٹرول کی ڈیمانڈ ڈراپ ہوئی، اور ان کے سٹوریجز ٹاپ اپ ہونے شروع ہو گئے. جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی تو اس کا بیک فلو افیکٹ یہ ہوا کہ ہماری جو آئل پروڈیوسنگ فیلڈز ہیں تقریباً 90,000 بیرل جو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ 350 سے 400 MMCF گیس پروڈیوس ہوتی ہے، وہ بند ہونا شروع ہو گئی کیونکہ کروڈ آئل لفٹ نہیں ہو رہا تھا. اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں اپنی ٹوٹل سپلائز کو ریشنلائز کرنا تھا کہ ڈومیسٹک فیلڈز بند نہ ہو، ریفائنریز منیمم کیپیسٹی پہ چلتی رہیں، ضروری نہیں کہ وہ فل چلیں، منیمم کیپیسٹی پہ چلتی رہیں، اور اس کے بعد جتنی ایڈیشنل ہمیں ضرورت ہے، مجھے مکمل کر لینے دیں ارشد، اس کے بعد جو ضرورت ہے وہ ہم امپورٹ کریں.
یہ بین جس کو ہم بین کہہ رہے ہیں، میں اس کو پارشل بین کہوں گا، یہ 24 اپریل کو لفٹ کر لیا گیا. اس 30 دن کے اندر 8 کارگوز پھر بھی الاؤ کیے گئے. 8 کارگوز 30 دنوں کے اندر. جس کمپنی نے کہا کہ میرے پاس آئل یا ڈیزل یا پیٹرول کم ہو رہا ہے، اس نے درخواست دی، اس کو کہا آپ ضرور لے آئیں. 8 کارگوز آئے ان 30 دنوں میں، 24 اپریل تک. اگر اس بین کی وجہ سے شارٹیج ہونی ہوتی تو یہ مئی میں نظر آتی ہے آپ کو. 18 اپریل کو بائی ای میل او سی ایس سی کو کہہ دیا گیا تھا کہ جو لانا چاہتا لے آئے، اور 24 اپریل کو لیٹر ایشو ہو گیا تھا. اگر 24 اپریل کو لیٹر ایشو ہو چکا ہے اور لوسٹ پوائنٹ آف پرائس کنٹینیو کرتا ہے ٹل بگننگ آف مئی، میکسیمم 3 سے 4 دن کا سیلنگ ٹائم ہے. کسی او ایم سی کو کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی کہ وہ اینڈ آف اپریل سے لے کے بگننگ آف جون 5 ہفتے کا پیریڈ ہے. اگر اس بین کی وجہ سے شارٹیج ہونی تھی تو وہ شارٹیج مئی میں آنی تھی. اچھا، یہ اس میں ریفائنریز کا بھی ہے. میں آپ نے صرف 2 ریفائنریز جو ہیں صرف ان کو بند کیا تھا 26 مارچ کو، اور باقی آپ نے کہا کہ چلتی رہیں. ایک اس میں آپ نے کہا کہ جی کلوزنگ دا آپریشن آف نیشنل ریفائنری پاکستان لمیٹڈ ایٹ کراچی اینڈ بائیکو ایٹ ہب بلوچستان، ان کے ساتھ آپ نے کوئی کارروائی نہیں ڈالی. باقی آپ نے کہا کہ جی پارکو اور اٹک ریفائنری جو ہے، اور ساتھ سمری ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن آپ نے جو بات کی کہ جی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پرابلم نہیں آئی، یہ گو پیٹرولیم کا ایک لیٹر ہے جو کہ ایڈریسڈ آپ کو بھی ہے، 10 جون کا لیٹر ہے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس کے پیراگراف نمبر 5 میں بڑے واضح وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ دنیا میں سستی ترین ٹریڈ کر رہی تھیں، آپ کی وزارت نے 25 مارچ کو موٹر گیسولین اور گیس آئل ان دا کنٹری اس کی تمام امپورٹ آرڈرز کینسل کر دیے. ساتھ ہی ساتھ آگے جا کے بھی یہ لکھتے ہیں اسی کا پیراگراف نمبر 10 میں، دا کمپلیٹ بلینکٹ بین آن امپورٹس آف پیٹرولیم پروڈکٹس happened quite abruptly despite the demand being confirmed and the forecasted import being confirmed at the previous product review meeting. In these circumstances, Go phased insufficiently overcame cancellation of its import orders cancel ہوئے. Non-berthing of incoming carriers جو کہ orders book تھے، vessels آ رہے تھے، ان کو berthing نہیں، کیونکہ آپ کی لیٹر تھے منسٹری کے کہ جناب ان کو berths وغیرہ بھی نہیں دینی اور یا کہ ڈاک نہیں کریں گی vessels. تو یہ سارے تو اوریجن پھر یہاں سے نہیں ہو رہا. یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ بین. میں نے آپ کو بتا دیا 8 ویسلز اس 30 دن کے اندر آئے جن میں ان کا بھی ویسل ہے، ان کا اپنا ویسل. اچھا، یعنی کہ جو 25 مارچ کا تھا آپ کا لیٹر اس پہ عمل ہی نہیں ہوا اور 8 کو پھر سلیکٹیو اجازت دی گئی. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 25 مارچ کو جو لیٹر لکھا گیا اس کے 2 دن بعد ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کم ہے یا آپ کا ویسل آن ہائی سیز ہے، آپ آئیں ہم سے اجازت لے لیں. 8 ویسلز میں آپ کو نام بھی دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے. 8 ویسلز ان 30 دنوں میں آئے. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر ایک پرائیویٹ کمپنی 3 دن کے سیلنگ ٹائم میں لیٹس سے کہ اس کی وجہ سے رک گیا مسئلہ، 24 اپریل کو جب یہ بین آفیشلی لیٹر کے تھرو لفٹ ہو گیا، جو لوسٹ پرائس ہے وہ فرسٹ ویک آف مئی تک چلتی رہی. تو یہ ان کسی کو کیا پرابلم تھی کہ 24 اپریل کے بعد وہ اپنی آرڈرنگ کر لیتا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گاجر مولی تو نہیں ہے نا کہ بازار گئے اور بازار سے جا کے آپ نے کہا جی یہ میں نے گاجر خریدنی ہے مولی، وہ اپنے امپورٹ آرڈرز بک کرنے ہوتے ہیں، آئل کمپنی بات کرنی ہوتی ہے، ویسل لینے ہوتے ہیں، ویسل سمندر سے چل کے آتے ہیں. گاجر مولی کا کاروبار تو نہیں ہے یہ کہ 3 دن میں پہنچ جائے گا. ارشد 3 دن کا سیلنگ ٹائم ہے. میں اگر پرائیویٹ کمپنی ہوں، میں پی ایس او کی بات نہیں کر رہا جس کو پیپرا فالو کرنا ہے. پرائیویٹ کمپنی اگر آج آرڈر کرے 10 دن میں ویسل، ہم نے کل پی ایس او کا ٹینڈر ایشو کیا ہے، گیلپ ٹینڈر آر ایف او کے لیے کراچی کے لیے، 8 دن کی ڈلیوری ہے. 8 دن کی اگر پی ایس او گیلپ ٹینڈر ود پرمیشن آف کیبنٹ 8 دن کی ڈلیوری لے سکتا ہے، پرائیویٹ کمپنی تو اسے کم پہ لے سکتی ہے. میں وہی بات کہوں گا کہ دیکھیں 5 ہفتے تھے. جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کہ آپ نے جتنے یہ فارمولے وغیرہ چینج کیے اور آپ نے خود کہا کہ 8 کمپنیز کو آپ نے اجازت بھی دی ایک لیٹر نکالنے کے بعد، تو کسی خاص کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کارروائی ڈالی گئی؟ ناٹ ایٹ آل. جیسے یہ لاہور ہائی کورٹ کا سوال ہے چیف جسٹس. میں ادھر نہیں تھا نیچرلی، وہ سیکرٹری صاحب تھے، لیکن پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پی ایم بھی نہیں تھے وہاں پہ. مجھے معلوم نہیں، میں تو چونکہ اس میں نہ مجھے بلایا گیا تھا نہ میں گیا، نہ میرا اس میں رول ہے. ان کو بلایا گیا تھا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس پیریڈ میں جب 25 کو یہ لیٹر ایشو کیا گیا تو کئی کمپنیوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس سٹاک انسفیشینٹ ہے،
یا کئیوں نے کہا جی ہمارا کارگو ہائی سیز پہ ہے. ہم نے کہا جو اس پوزیشن میں ہے وہ ہم سے آ کے اس کی کلیئرنس لے لے. 8 کارگوز میں آپ کو بتا رہا ہوں, نام دے دوں گا جہازوں کے 29 دنوں میں. جہاں تک آپ نے برتھنگ کی بات کی, جو کارگو آیا اور دو فوٹکو پہ آتے ہیں, پورٹ قاسم پہ, کماڑی پہ آتے ہیں. اگر اس نے فٹکو پہ آیا ادھر پہلے اس کے لیے لیٹرز ایز اے پالیسی گائیڈ لائن سب کے لیے ایشو ہوئے یا کہ جو کمپنی اپروچ کرتی گئی اس کو کرتے گئے؟ اٹ واز اسٹینڈرڈ ایوریبڈی. اس کے لیے بھی ایسا 25 مارچ جیسا لیٹر ہے تمام کمپنیز کو کہ جس کے آپریشنل میٹر ہے کہ ان کو جو اپروچ کرتا گیا اس کو انڈر دا ٹیبل اجازت دیتے نہیں, انڈر دا ٹیبل نہیں. جس نے کہا کہ میرا کارگو ہائی سی پہ ہے, میں آرڈر کر چکا ریٹرن ہوں. میں تو ایک پالیسی ہے نا آپ کی, پھر ایکسیپشنل آپ نے جو اپروچ کرتا گیا اس کو اجازت دیتے جائیں. ہم نے سب کو یہ کہا کہ اگر کسی کے پاس پروڈکٹ شارٹ ہو رہا ہے تو آپ کو اجازت مل جائے گی. نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو اس کا تناظر بتایا. اس کا تناظر میرا خیال سمری فار دا کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں بالکل میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ ریلیونٹ جو مجھے لگا ہے کہ consequently it is expected that refineries products would not be adequately uplifted by OMCs as these have sufficient inventories of petrol and diesel. The details of OMC stock جو آپ بات کر رہے تھے. ساتھ ہی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ it is also important to mention that except Attak Refinery Limited, all refineries are designed on imported crude oil and therefore it is essential to keep it operational to support the local energy supply chain. اچھا, اٹک ریفائنری میرے خیال سے یہ پرائیویٹ کمپنی ہے غالباً ریفائنری. جی پرائیویٹ کمپنی. اور besides this, Parco has undertaken a major investment to upgrade its production stream. Hence the government should ensure its operation to serve as an incentive for refinery upgradation for others to follow suit. اور پھر آگے جناب the Minister for Energy Petroleum Division has seen and approved a summary for submission to the Cabinet Committee on Energy, میاں اسد حیاء الدین. اور دو کو یہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے, اٹک ریفائنری اور پارکو کو, اور باقی ساروں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے آپریشنز بند کر دیں. نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں جو قانون ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک کروڈ گوز ٹو دا کلوزسٹ ریفائنری. ہماری میجورٹی کروڈ پروڈکشن جو ہے وہ کے پی میں ہے اینڈ اٹک از دا کلوزسٹ. سو وہ کروڈ اٹک جاتا ہے, جو بچ جاتا ہے وہ ساؤتھ موو کرتا ہے اینڈ پارکو از دا فرسٹ ریفائنری. اگر پارکو کے پاس سپیس نہیں ہے پھر وہ کراچی جائے گا. اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ سیکٹری پیٹرولیم ہے جو یہ لیٹر نکال رہے تھے وہ خود پارکو کے چیئرمین نے اور ڈائریکٹر کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کی تنخواہ ملتی ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. نہیں ہے چیئرمین پارکو. چیئرمین ہوں گے. میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں کہ قانون یہ ہے کہ ڈومیسٹک کروڈ گوز ٹو دا کلوزسٹ ریفائنری فرسٹ تاکہ ٹرانسپورٹیشن کم پڑے. وہ آئی ایف ای ایم میں جاتی ہے. ان کو بھی آپ نے 60 to 70% آپریشن کا کہا. ہم نے کسی کو کسی آپریشن کا نہیں کہا. جو کروڈ اس کے پاس اویلیبل ہے اور جو 26 مارچ کو باقاعدہ طور پہ اسی سمری میں آپ کو دے بھی دیتا ہوں, آپ خود پڑھ لیں, یہ آپ ہی کی سمری ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کیپنگ دا پارکو ایٹ مظفر گڑھ اینڈ اٹک ریفائنری آپریشنل ایٹ 60 to 70% آف دیئر کیپیسٹیز آن لوکل کروڈ. The said summary was approved. اگلے دن پھر اپروو ہوئی, یعنی کہ 25 تاریخ کو آپ نے خط نکال دیا, 26 کو یہ سمری کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے لیے بن رہی ہے اور 27 کو یہ اپروو ہو رہی ہے. آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. جو امپورٹس ہیں وہ کیبنٹ اس میں انوالو نہیں ہوتی, وہ آپریشنل میٹر ہے. ان فیکٹ اگر آپ اوگرا کے 2016 کے رولز پڑھیں وہ منسٹری بھی اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی. وہ اوگرا کا ڈومین ہے کہ کس ریفائنری نے کتنی پروڈکشن کرنی ہے. یہ آپ اوگرا کے 2016 کے رولز پڑھ لیں. تو پھر آپ یہ 25 کا لیٹر نہیں نکال رہے تھے؟ نو 30 کا لیٹر بھی آپ نے نکالا ہوا ہے, برتھنگ آف فیول ویسلز ایٹ پورٹس. ارشد اگر آپ نے میرے سے سوال کرنا ہے تو مجھے پورا جواب دے دینا. آپ اس کو روک لیتے ہیں, پوری بات نہیں سنتے. اچھا بتائیں. دیکھیں ایک سورس ہے ڈومیسٹک پروڈکشن اور ایک سورس ہے امپورٹ. آپ اوگرا کے 2016 کے رولز پڑھ لیں, وہ کہہ رہی ہے کہ او ایم سیز کو امپورٹ آن ٹاپ آف ڈومیسٹک پروڈکشن دی جائے گی. پہلے ڈومیسٹک پروڈکشن استعمال کی جائے گی, اس کے بعد امپورٹ کی اجازت دی جائے گی. جو یہ میٹنگز ہوتی ہیں یہ میٹنگز اوگرا بھی اس میں شامل ہوتا ہے, او سی ایس سی بھی ہوتی ہے, یہ کوارڈینیشن میٹنگ ہوتی ہے. اوگرا نے آپ نے ان والی میٹنگز میں نہیں رکھا ہوا؟ بالکل ساری میٹنگز میں پی آر ایمز میں شامل ہوتا ہے. سر یہ کیبنٹ کو جو اوگرا نے جواب دیا اس حوالے سے, اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی ڈیسیجنز اس حوالے سے لیے جا رہے تھے اس میں اوگرا کو باہر رکھا گیا ہے, اوگرا کو ان میٹنگز کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے. ارشد میری پوری بات سن لیں. دیکھیں روز میٹنگ ہو سکتی ہے,
دوسرے دن ہو سکتی ہے, چوتھے دن ہو سکتی ہے. جو پلاننگ ہو رہی ہے, اچھا یہ پی آر ایم میٹنگ ہوتی کیا ہے, پروڈکٹ ریویو میٹنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اس میں انڈسٹری آتی ہے, اوگرا آتا ہے, اس میں منسٹری بیٹھتی ہے, ریفائنریز بیٹھتی ہیں. اس کو آپ شیئر کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں شیئر کرتا. میں بھی نہیں کوئی کرتا. میٹنگ شیئر نہیں کی؟ میں بائی انویٹیشن ایک دو میں نے اٹینڈ کی ہیں, میں چیئر نہیں کرتا. چیئر بھی نہیں کی؟ نو ناٹ ایٹ آل. آئی اٹینڈ سم میٹنگز انفارملی اف آئی نیڈ ٹو, جو میں نے جون میں کی ہیں 3-4, لیکن یہ اس کو چیئر کرتا ہے ڈی جی آئل, سیکٹری بھی نہیں کرتا. اوکے. یہ میٹنگ ہوتی کیا ہے؟ یہ میٹنگ ہوتی ہے کہ جو منسٹر صاحب نے جن کو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین بنایا کہ اپنے خلاف تحقیقات کرو. نہیں, آپ دیکھیں, آپ کانٹیکٹ ذرا سمجھیں. وہ تحقیق نہیں کر رہے, وہ جا رہے ہیں فیلڈ میں کہ ڈیپوز میں کتنا پڑا ہوا ہے آئل اور انہوں نے رپورٹ کتنا کیا ہوا ہے. یہ تحقیق نہیں ہے. تحقیق تو شہزاد قاسم صاحب کریں گے, وہ تو فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں کیا پوزیشن ہے. جو یہ میٹنگز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریفائنری سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی پروڈکشن کرنی ہے, آپ نے کتنا کروڈ آرڈر کیا ہوا, اس کے بعد کتنا امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر کمپنی کہتی ہے میں اتنا امپورٹ کرنا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں کم کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ میٹنگز ہیں. اس چیز کا اختیار یا آپ سمجھیں اتھارٹی کہ امپورٹ 1 کارگو ہونا یا 2 کارگو ہونا, یہ کیبنٹ کا میٹر نہیں ہے. سو جب سی سی آئی کو 27 کو جا کے یہ رپورٹ دی گئی تو وہ اس لیے دی گئی کہ جی ہم اس سچویشن میں ہیں پوسٹ کووڈ کہ ہمیں اپنے پروسیس کو آپ کو انفارم رکھ رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم امپورٹس کو اس طرح مینج کر رہے ہیں تاکہ ریفائنریز بند نہ ہوں. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو بہت ضروری ہے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایویشن کے لیے فیول ہے, جو ڈیفنس نیڈز کے لیے سارا فیول ہے, وہ ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہوتا ہے ہماری ریفائنری سے, وہ امپورٹ نہیں ہوتا. سو اگر آپ کی ریفائنریز, ناردرن ریفائنریز بند ہو جائیں تو ان کو فیول کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اور انہوں نے آفیشلی ہمیں لکھا, I'm sure you can access that letter, they officially wrote to us کہ یہ ریفائنری بند نہیں ہونی چاہیے because it will affect the fuel supply that we need for the northern part of the country. اب اس بیک گراؤنڈ میں ہم 27 تاریخ کو سی سی او ای میں گئے اور ان کو کہا جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اگر کسی نے کہا کہ جی میرے پاس کور نہیں ہے, سٹاک کم ہے, مجھے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اور تو اس ان کو دوران اجازت دی گئی. جو وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا وہ شارٹیج کی وجہ سے لوگوں کو تیل نہیں ملا. نہیں, وہ تو جون کی کیا بات کریں نا, ابھی تو ہم مارچ کے اینڈ کی بات کریں. اب وہیں پہ آ جاتے ہیں. 28 مئی کو آپ نے کہا کہ جی اب یہ جو میکینزم ہے سارا, جی اس کو پرائسنگ میکینزم جو ہے اس کو 15 دن پہ لے آیا جائے, جس کو کہ اوگرا جو ریگولیٹر ہے اس نے اپوز کیا. اور پہلے آپ ریفائنریز کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہے تھے, اب آپ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا کہ جی 16 دن پہ اس پہ لے آئیں, نہیں تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نقصان ہو جائے گا. عوام کی درگین فیصلہ نہیں, اگین آپ جب تک لکھا ہوا ہے. نہیں, اب دیکھیں آپ نے سوال پوچھا نا, مجھے جواب بھی دینے دینا. میں سوال پورا کر لیتا ہوں, آپ سوال پورا کر لیں. بالکل. Agra gave its comment on the summary and did not support the proposal of Ministry of Energy to announce the price from 16 June instead of 1st June 2020 as prevention of inventory losses will be at the expense of national exchequer / consumer. یعنی کہ قومی خزانے کو نقصان اور عوام کے بل بوتے پہ آپ ان کو فائدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب آپ I'm sure آپ کے پاس پرانے کاغذ ہوں گے, یہ ایک پرائر کیبنٹ ڈیسیشن ہے 10 سال پہلے کی کہ آپ فورٹ نائٹلی بھی کر سکتے ہیں, اور یہ فورٹ نائٹلی ہوتا رہا ہے ان دا پاسٹ. آپ نکال کے دیکھ لیں, ریکارڈ موجود ہے. منتھلی بھی ہوتا رہا ہے, فورٹ نائٹلی بھی ہوتا رہا ہے. یہ کیبنٹ ڈیسیشن ہے اسٹینڈنگ. یہ منتھلی پہ پھر چینج کیوں ہوا تھا؟ دیکھیں, یہ آپ نے منتھلی کرنا ہے یا فورٹ نائٹلی کرنا ہے, یہ آپریشنل چیزیں ہیں. پہلے کچھ پیریڈ فورٹ نائٹلی بھی ہوا, پھر منتھلی پہ چلا گیا, منتھلی چلتا رہا. منتھلی کے قومی خزانے کو نقصان ہو رہا تھا, اوگرا نے یہی پوزیشن لی اور اسے منتھلی کر دیا گیا. آپ دیکھیں, جب یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا, تو اس سے مجھے امپریشن مل رہا ہے کہ جو پرائسنگ میکنزم ہے شاید آپ کے ناظرین کے لیے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ضروری ہے, تاکہ آپ کے سوال کا جب میں جواب دوں تو وہ جواب سمجھ آ سکے. جتنے 2010 اور 2012 کی 2 کیبنٹ ڈیسیشنز آئی ایم شیور آپ کے پاس موجود ہوں گی, نہیں ہوگی تو آپ نکلوا لیں گے. دونوں ڈیسیشنز یہ کہتی ہیں کہ سر آپ اس پہ سیکرٹ بھی لگا دیتے ہیں نا. نہیں, ہر چیز آپ کو, ہر چیز سیکرٹ ہم سے پہلے مل جاتی ہے. 2010 اکتوبر اور 2012 اکتوبر کی 2 ڈیسیشنز ہیں کیبنٹ کی. وہ کہتی یہ ہیں کہ پی ایس او کی پریویس پیریڈ کی جتنی پرچیزز ہیں وہ آپ لیں گے, ان کی ایوریج نکالیں گے, وہ ایوریج کیلکولیشن کو اوگرا ویریفائی کرے گا, کیلکولیشن کو,
and that will become the price for the following period. اب اگر یہ پیریڈ جو ہے یہ 30 دن ہے یا 15 دن ہے یا 45 دن ہے, it doesn't really matter in the sense کہ جتنی بھی اس نے previous notification سے next notification تک جتنی بھی purchases کی ہیں اس کی ایوریج ہونی ہے. So there are times کہ یہ نوٹیفیکیشن 35 دن بھی ہوئی ہے, there are times یہ 42 دن بھی ہوئی ہے, there are times یہ 28 دن بھی ہوئی ہے. So that's why یہ جو آپ 10 سال پہلے والے فیصلے پہ اس کو ایگزامپل بنا کے آپ نے یہ والا فیصلہ کیا کہ اس وقت, میں یہ نہیں کہہ رہا ایگزامپل بنا کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ موجود تھا, یہ اس وقت ہمارا قانون ہے, یہ پالیسی ہے, دس از واٹ وی فالو. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیوں کہا, یہ بہت ضروری, اب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, ہم نے کیوں کہا کہ جی اس کو یا ڈیلے کر دیں یا اس کو 2 دن آگے کر دیں یا 15 دن کی سائیکل پہ چل جائیں. اس کی وجہ کیا تھی یہ میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. پی ایس او نے جو مئی کی پرچیزز کی, وہ مئی کی پرچیزز 3 کارگوز مئی کے پہلے ہفتے میں آئے. ایک آیا 28 یا 29 اپریل کو اور 2 آئے اس کے فوراً بعد پہلے ہفتے کے اندر. ان تینوں کی جو ایوریج بن رہی تھی وہ $17 بیرل بن رہی تھی, $17 بیرل. ٹھیک ہے, اس کے بعد پی ایس او کا مئی میں کوئی کارگو نہیں تھا, شٹ ڈاؤن چل رہا تھا, لاک ڈاؤن چل رہا تھا, عید اینڈ آف مئی تھی. اس کے بعد نیکسٹ کارگو ان کا 29 مئی کا تھا جو کیلکولیشن میں نہیں آ سکنا تھا کیونکہ 28-29 کو کیلکولیشن ہوتی ہے. تو وہ جو $17 کی پرائس بن رہی تھی نا, 8 مئی کو پرائس چڑھنا شروع ہوئی اور 30 مئی کو $31 پہ جا چکی تھی پرائس. اچھا, آپ او ایم سیز اور ریفائنریز کے ساتھ جو میٹنگ کی تھی اس میں جب پیٹرول تقریباً $6.94 بیرل پہ بھی تھا, ہم نے کہا ہیجنگ کے لیے اور آرڈرز بک کرنے کے لیے آپ کو تمام مدد کی جائے گی, اور اس کے بعد یہ والی کارروائی ہوئی جس سے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہتی ہیں جی ہمیں تو بڑا نقصان کیا آپ کے فیصلوں نے, عوام کو تو ملا ہی نہیں تیل, وہ بھی بیچارے چیخیں مارے. ہم آگے آ جاتے ہیں. 26 جون کنونشن تھا کہ اوگرا کو بھیجتے تھے, اوگرا منسٹری کو بھیجتا تھا کہ جی یہ والی قیمتیں ہوں گی, اور وہ رات 12 بجے کے بعد اس کا اطلاق ہوتا تھا. آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل نے جون 30 کا یہ آپ کو خط لکھا ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واٹس ایپ پہ یہ ہمیں نوٹیفیکیشن ملا, پرائس نوٹیفیکیشن ریچ ویریس انڈسٹری ممبرز تھرو واٹس ایپ. اب اس میں سوال اس میں جو بنیادی اٹھ رہا ہے کہ جی ایف بی آر نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ کس ٹائم سے آپ کلیکشن کریں گے, اور جس کو جس ٹائم سے ملتا گیا, اور یہ کیلکولیشن کیسے ہوگی, اور کیا اس سے جو ٹیکس ایویژن کا ہے وہ راستہ نہیں کھل جائے گا, کیونکہ 12 بجے کے بعد انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے 00 hours نیکسٹ ڈے, وہ تو ساری چیزیں اکاؤنٹ فار ہو سکتی ہیں. اب یہ اکاؤنٹ فار ٹیکس کیسے ہوگا, یہاں بھی ٹیکس بچانے کی یا کچھ ایگزمپشنز کی کوشش؟ نہیں, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, لیکن میں اسپیسیفکلی ٹیکس پہ آنے سے پہلے ذرا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ 26 کو کیوں اناؤنس ہوا. آپ نے ڈائریکٹلی وہ سوال نہیں پوچھا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کئی لوگ یہ پوچھ چکے ہیں. آئی ایم شیور آپ کے پاس موجود ہوگا کل جو لیٹر نے اوگرا نے لیٹر نکالا کیلکولیشن کا, جو منتھ اینڈ پہ نکالا کرتے ہیں, اور وہ $31 شو کر رہا ہے پرائس انکریز. $31 30.7. 24 مارچ کو آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی 45 دن کے بعد اطلاق ہوتا ہے, جو ویسل ابھی 2 دن بعد آنا تھا یا کل پرسوں آئے جس پہ پرائسز نکالی ہیں اس کا اطلاق فوراً؟ نہیں, ایسے نہیں ہے, بالکل نہیں. میں نے بالکل نہیں یہ کہا کہ 2 دن بعد اطلاق ہوا ہے. جو پریویس پرائسنگ پیریڈ ہے اس سے نیکسٹ پرائسنگ پیریڈ کے درمیان جتنی ویسلز آئی ہیں وہ پیریڈ کبھی 42 دن بھی ہوا ہے, وہ پیریڈ 25 دن بھی ہوا ہے, وہ 30 نارملی ہوتا ہے, 30, 31, 32 کے قریب رہتا ہے, لیکن وہ 25 بھی ہو سکتا ہے, 42, 45 تک بھی گیا. اس لیے میں نے 30 سے 45 کا ذکر کیا. انٹرم گورنمنٹ میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہوں. انٹرم گورنمنٹ کے دوران آئی تھنک جون 2018 میں 42 دن کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے, وائی از دس ریلیونٹ؟ جو اس پریویس نوٹیفیکیشن اور اس نوٹیفیکیشن کے درمیان جتنے کارگوز آئے تھے, جب اس کی ہم ایوریج نکالتے ہیں تو وہ 31 کے قریب بن رہا تھا, اور کل کی ڈیٹ میں اوگرا نے وہ کیلکولیشن آفیشلی نکال بھی دی ہے. اب اگر ہم آج تک ویٹ کرتے 1 جولائی تک تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, پرائس $31 بڑھنی تھی. پی ڈی ایل آپ کم کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ میرے پاس چوائس نہیں ہے. وہ کس کے پاس چوائس؟ وہ فائنانس کی ڈیسیشن ہے کہ ان کے بجٹ اور ریونیو جب حکومت آئی تھی $9.68 سے شروع کیا تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی,
اگست 2018 اور آج 30 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے. میرے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی کہ کب کب بڑھا. 9 روپے سے 30 روپے, بالکل 15 روپے کم نہیں ہو سکتا. بالکل آپ کے پاس ڈیٹیل موجود ہے. میں آپ کو ایک اور تاریخ دے دیتا ہوں. 1 مارچ 2016 وہ نکال کے دیکھ لیں. اس دن جی ایس ٹی آن ڈیزل واز 71%. وہ تو چور تھے, ڈاکو تھے, مافیا تھے, انہی کی تقلید کرنی اور ان کی مثالیں لے کے ہم نے چل رہے ہیں. چور ڈاکو کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں. نہیں ارشد دیکھیں آپ اس کو ٹویسٹ کریں. چور ڈاکو کی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں. میں نہیں کہتا, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ٹویسٹ کرتے ہیں. نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں. سر میں پرائم منسٹر کو کوٹ کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ چور تھے, ڈاکو تھے. میں نے ایک نمبر کوٹ کیا ہے. آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کن کو؟ جن کی آپ مثال دے رہے ہیں, شہباز شریف, نواز شریف. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں تو اس بات پہ کامنٹ ہی نہیں کر رہا. آپ نے کہا جی 9 روپے پی ڈی ایل بڑھا دیا, آپ نے 30 کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ فائنینس چاہے پریویس گورنمنٹ میں ہو چاہے کرنٹ گورنمنٹ میں ہو, کسی بھی گورنمنٹ میں ہو, فائنینس کا ایک ریونیو ٹارگٹ ہے. ریونیو ٹارگٹ 2 چیزوں سے میٹ ہو رہا ہے, جی ایس ٹی اینڈ پی ڈی ایل. آپ کے پاس 17% جی ایس ٹی, 47 روپے فی لیٹر اب میری بات سن لو نا یار پوری. اپنے سوال پوچھا ہے تو سننے کا حوصلہ بھی رکھ لو نا, جواب سننے کا. دیکھو جب آپ کے پاس یہ 2 مینز ہیں, ایک پی ڈی ایل ہے اور ایک جی ایس ٹی ہے. اگر آپ جی ایس ٹی کو 71% کر دیتے ہیں اور پی ڈی ایل کو آپ رکھتے ہیں 9 روپے, جو واٹ میٹرز اس کہ آپ نے ٹوٹل ٹیکس کیا کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, 56.5% ٹیکس تھا 1 مارچ 2016 کو پروڈکٹس پہ. آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا 56%. ٹھیک ہے, اسی لیے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا کہ وہ والے آج نمبر 42-43%. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جی پہلے 71% تھا, ہمارا 47% ہے. 42-43% کے قریب ہے, 42-43 کے قریب. آپ کے حوالے سے ایک اور بہت سوالات اٹھتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے. جی جی آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. 18 اپریل 2019 آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا اور 25 اپریل 2019 آپ نے, بلکہ 23 اپریل 2019 سامبا بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ریزائن کر دیا. یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح. آپ این جی اوز فاؤنڈیشن وغیرہ بھی چلاتے ہیں؟ میں انوالو تھا. میں نے ایک ایجوکیشن فاؤنڈیشن شروع کی تھی, پروگریسو ایجوکیشن. جی بالکل. اس کے ابھی بھی آپ ڈائریکٹر ہیں؟ نو, آئی ریزائنڈ. آج کی تاریخ میں میں نہیں, آئی ریزائنڈ. ایس سی سی پی چیک کر لیں, اس میں آج کی انہوں نے تاریخ فائلنگ نہیں کی ہوگی. آئی ریزائنڈ فرام دیٹ. اچھا, فینکس انرجی سسٹمز, جی اس کے آپ ڈائریکٹر ہیں؟ یہ کمپنی نان فنکشنل ہے. یہ سولر اکوپمنٹ بیچتی تھی گھروں کو, میں نے فاؤنڈ کی تھی. یہ نان فنکشنل ہے, اس وقت کوئی کام نہیں. اور ایڈریس اس کا وہی علی بلاک؟ جی وہی جو میرے باقی کمپنیوں کا آفس ہے. این وائی ٹی انرجی سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں؟ سیم تھنگ. یہ بھی یہ انڈسٹریل اکوپمنٹ بیچتی ہے اور یہ بھی نان فنکشنل ہے اس وقت. نان فنکشنل کیسے؟ اسٹیٹس تو اس کا ایکٹیو آ رہا ہے. نہیں, کمپنی ایکٹیو ہو سکتی ہے, کام کوئی نہیں کر رہی. جب سے میں نے گورنمنٹ جوائن کی ہے, میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. اور سوائے جو آئی پی پی ہے جس کا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, میری اور کوئی کمپنی جو ہے وہ سبا پاور میری نہیں ہے. ہوتی تھی 5 سال پہلے ہوتی تھی, اب نہیں. سبا پاور تو آپ نے کوجن ٹیکنالوجیز, اس کے بعد سب سے پہلے آپ خریدی تھی, بٹ اٹ از ناٹ, اٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو می فار لاسٹ 5 ایئرز. اس کے سی او میں آج بھی آپ کا سبا جنریشن کمپنی؟ سبا جنریشن کمپنی از آلسو این انڈسٹریل کمپنی. انڈسٹریل اکوپمنٹ, پاور کا انڈسٹریل اکوپمنٹ بیچنے والی ہے. وہ بھی نان فنکشنل. اس کے آپ سی او ہیں؟ فائلنگ ہوگی, سی او بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. فائلنگ ہوگی, نان فنکشنل ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں کر رہی کمپنیاں. جب سے میں نے گورنمنٹ جوائن کی ہے, ایون یہ پرائیویٹ کمپنیاں کوئی کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, سامبا بینک سے آپ ریزائن کر چکے. جی. اس کے بعد آ جاتی ہے گریس سیمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ سی او ہیں؟ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اوریجنلی کمپنی انکارپوریٹ کی گئی تھی کئی سال پہلے. اس نے کبھی بھی بزنس کمنس نہیں کیا. اچھا, یہ کمپنیز بنا کے آپ نے سائٹ پہ رکھ دیں گے, چلو کبھی کا ضرورت پڑی تو کام کر لیں گے. آپ 5-7 سال پہلے جب انکارپوریٹ کی گئی تھی, اس وقت 2015 میں جی ایک کمپنی کو ٹیک اوور کرنے کا سوچا جا رہا تھا. وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. کمپنی اگر بند نہیں ہوئی تو میرے لوگوں کی نالائکی انہیں بند کر دینا چاہیے. یہ کبھی بھی اورینٹ آپریٹنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ, جی اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں؟ جی میں ہوں. یہ سروسز کمپنی, یہ جو ہے سروسز, انجینئرنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اور کمپنی یہ کام کر رہی ہے ابھی؟ یہ بھی کر رہی ہے کام. چودھری اسید حفیظ اس کے سی او کو جانتے ہیں؟ جی بالکل. یہ آپ کے اکاؤنٹنٹ رہے ہیں پہلے؟ جی سی ایف ہوتے تھے. سی ایف او تھے؟ سی ایف او تھے جب میں نے یہ سبا پاور کے بھی سی او ہیں؟ جی سبا پاور کے بھی سی او ہیں. بالکل.
اور سبا پاور میں جس کے یہ سی او ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنا. اورینٹ آپریٹنگ جو ہے سبا پاور کو انجینئرنگ سروسز پرووائڈ کرتی تھی. میں نے سبا پاور بیچ دی. یہ کمپنی ابھی بھی اسد حفیظ کو سید حفیظ یہ سی ای او ہے. یہ سی او ہے جو آپ کے اکاؤنٹنٹ تھے. جی جی. اور ایڈریس بھی وہی ہے ان کا. جی بالکل بالکل. اورینٹ پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ سی او. میں تو سی او نہیں, میں تو جب سے گورنمنٹ میں نے جوائن کیا اس سے 26% شیئرز ہیں آپ کے. جی اس سے 1 مہینہ پہلے میں نے چھوڑ دی تھی یہ کمپنی. اور آرسن کراچی میں ہے, سولر کمپنی. اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کئی کے ساتھ بجلی بیچنے کا مہنگا ترین کانٹریکٹ اسی کا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, مہنگا ترین بالکل نہیں ہے. کتنے سینٹ پہ؟ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. 14 سینٹ پہ نہیں, یہ 14.28 سینٹس. جب یہ اپ فرنٹ ٹیرفز نیپرا نے نکالے تھے تو 3 ٹیرفز تھے. پہلے 17 سینٹ تھا, پھر 14 تھا, پھر 10 تھا. یہ میرا خیال ہے تھرڈ لاسٹ والا ٹیرف ہوگا اس کا. 14.28 نہیں اس کے بعد 10 کے قریب تھا. یہ وہ ہوگا کوئی. اچھا, آپ کی جو کمپنی ہے اس کے کوئی جیویز بھی ہیں کچھ کمپنیز کے ساتھ. جاوید احمد صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ جاوید احمد صاحب نیٹیوس ریسورسز لمیٹڈ. جاوید احمد صاحب کی ایک اور امریکن کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ تھا, اس میں میں نے انویسٹمنٹ کی تھی لیکن میری ان سے ڈائریکٹ کوئی ڈیلنگ نہیں. اور اورینٹ کا ان سے کوئی تعلق نہیں؟ اورینٹ آپریٹنگ سسٹمز کا ان کی ایک پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ نہیں ہوا, بند ہو گیا. اچھا, آر ڈی سی وہ انہی کی کمپنی ہے جاوید صاحب کی. چنیوٹ میں سونا انہوں نے ڈھونڈا تھا؟ مجھے معلوم نہیں. یہ خبر اسی حوالے سے لگی ہے. آر ڈی سی کلیمز کریڈٹ آف ڈسکورنگ پریشس میٹلز ان میں ان کو جانتا چنیوٹ. نہیں. جاوید احمد سیڈ دیٹ آر ڈی سی. آج کل ویسے نیب ان کو ڈھونڈ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کدھر ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ان کا ایک کینیڈین کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ تھا. وہ کینیڈین کمپنی جو ہے میں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی, میری ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں. اچھا, اورینٹ آپریٹنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ جس کے اورینٹ پاور کمپنی اور سبا پاور کمپنی ایفیلیٹس ہیں, اور ان کا جوائنٹ وینچر پارٹنرز آئل اینڈ گیس کنسورشیم میں پیرامڈ پاکستان پیٹرولیم, اورینٹ آپریٹنگ کمپنی, آر ڈی سی انٹرنیشنل, نیٹیورس اور پیج لمیٹڈ. ان کے ساتھ جیویز ہیں. میں وہی آپ کو عرض کیا نا, ان کا اگریمنٹ پیرامڈ کے ساتھ تھا, آر ڈی سی اور نیٹیورس کا, اور اس وینچر میں میری کمپنی اورینٹ نے اس وقت انویسٹمنٹ کی تھی, وہ وینچر نہیں ہوا, کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ آئل اینڈ گیس اور پیٹرولیم, ان میں آپ پیٹرولیم کے مشیر ہیں. نہیں, یہ تو 5 سال پہلے بند ہو گئے نا, کمپنی بھی بند ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. یہ ساری کمپنیز بند ہو چکی ہیں. جی پیرامڈ جو یہ کام کر رہی تھی 5 سال پہلے, وہ کمپنی وائنڈ اپ کر کے چلی گئی, بند ہو گیا. آر ڈی سی بھی بند ہو گئی ہے. آر ڈی سی کا مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو ہو دے آر. اچھا, آپ ماشاءاللہ آپ چیئرمین پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ بھی رہے ہیں. بالکل رہا, تھوڑی دیر کے لیے. چیئرمین پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, تھوڑی دیر کے لیے. بالکل رہا. بورڈ آف ڈائریکٹر آف پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. بالکل رہا. چیف منسٹرز اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ان پنجاب. جی جی بالکل. ڈائریکٹر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. بالکل. فاؤنڈر ڈائریکٹر پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. جی بالکل. فاؤنڈر چیئرمین اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر فار پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی. یہ سب شہباز شریف صاحب کے دور میں کمپنی تھی, اور ان میں سے آدھے سے زیادہ آج کل نیب میں کیسز چل رہے ہیں. بالکل ہوں گی. آپ کو بھی نیب نے بلایا تھا 19 جون 2018 کو. مجھے بلایا تھا. آپ کو گرفتار کیا تھا؟ نہیں بالکل نہیں کیا تھا. بٹھایا تھا, 3-4 گھنٹے کچھ سوال پوچھے تھے اور اس کے بعد جانے دیا تھا. جی بالکل. اچھا, لیکن چونکہ اب آپ نے یہ سوال پوچھا, اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے مجھے بلایا کیوں تھا. پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی جس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, میرے جانے کے 6 مہینے بعد اس میں ایک سی او لگایا گیا. مجھ سے سوال انہوں نے یہ پوچھا. وہ وعدہ آپ گواہ بن چکے ہیں, پھر لاہور ویسٹ مینجمنٹ میں بھی بلایا گیا تھا آپ کو. انہوں نے ڈیٹس نہیں پڑھی کہ انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا اس شخص کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں. تو میں نے کہا یہ تو میرے جانے کے 6 مہینے بعد اپوائنٹ ہوا تھا. تو میرا بالکل امید ہے آج کے بعد آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ میری ایک ہی کمپنی ہے جس پہ 26% شیئرز ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں. نہیں, یو ہیو ٹو اسٹاپ دیر. آپ پھر سے ٹویسٹ کر رہے ہو. میں نے کہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کی ایک ہی کمپنی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کی ایک ہی کمپنی ہے, باقی سائٹ پہ پڑی ہے. نہیں, ان کا گورنمنٹ سے تعلق کوئی نہیں ہے نا. پرائیویٹلی بزنس کرنا ملک میں کرائم نہیں ہے. آپ بھی کرتے ہیں. بالکل. پاور سیکٹر کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی 4 کمپنیز کا ذکر ہے. وہ کیا ہے, پیج 261 پہ 3 کا آئیڈینٹیفائی ہے. پھر آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بلا کے تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ندیم بابر صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا مالی سال شروع ہو گیا ہے. روف کلاسٹا صاحب اور صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
تیسرے مالی سال میں وزیر اعظم عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں گے؟ پہلے تو عرصے صاحب آپ کو میں یہ کمپلیمنٹ کروں. ابھی میں شو دیکھ رہا تھا ندیم بابر صاحب کے ساتھ جو آپ نے کہ میری اطلاع یہ ہیں جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں باقاعدہ ایشو آپ کے پروگرام کا اٹھا ہے کہ ندیم بابر صاحب جو ہے نا تو یہ ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں کیوں نہیں جا رہے. تو وہاں 2-4 منسٹر جو تھے انہوں نے بڑا فورسفلی کیس لڑائے کہ ندیم بابر صاحب کے میں خبر شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ خبر شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسپیشل آپ کے شو کے لیے ان کو ہدایات جاری کی ہیں جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کیبنٹ کے, اور ندیم بابر صاحب ادروائز انہوں نے نہیں آنا تھا. تنگ آ گئے ان کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرتے. اچھا, وزیر اس وجہ سے تنگ آ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کور وزیر ہیں, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ تو مال نہیں بنا رہے. اب جو کمپنیز وہ بتا رہے تھے ندیم بابر صاحب جو انہوں نے بتائی ہیں کتنی اونرشپ ہے, پہلے تو ایک بتاتے تھے اور ابھی تو ان سے وہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ لندن میں جو انہوں نے یہ حکومت پاکستان پہ کیس کیا تھا کوئی اس پہ 11 بلین روپیز کا, نہیں ان کو پھر بلا لیجیے. کوئی بڑا اہم کیس ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان پہ کیسز کیے تھے لندن میں جا کے باقاعدہ وہ کیسز ہوئے اور پاکستان کو ڈیفیم ہوا, آج وہی لوگ آپ کے حکمران ہیں, وہی وزیر ہیں. وہ ایک بڑا میگا اسکیم تھا, میگا سٹوری تھی وہ. خیر وہ آپ کو پھر کسی وقت ٹائم ملے ضرور کیجیے. کہنے کا مطلب یہ تھا جو ایڈوائزر ہیں اب یہاں پہ کیبنٹ میں 2 گروپس بن چکے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, سب کو پتا ہوگا. ایک آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں جو 22 سال وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جنہوں نے جدوجہد کی ہے, ووٹ ملا ہے, پاور میں آئے ہیں اور پروسیس کے ذریعے ہیں اور خاصی انہوں نے تکلیفیں دیکھیں. کور پی ٹی آئی کا ورکر یہ جو آپ کا گروپ ہے منسٹر کا. ایک آپ کے یہ آ گئے ہیں وہاں سے یہ پیرا شوٹرز ہیں, ان کی کمپنیز ہیں, ان کے پاس بلینز آف روپیز ہیں, چندے دینے کے لیے ہیں, پارٹی فنڈ دینے کے لیے ہیں, اور ان کے اپنے یہاں پہ اس کے بعد اب یہ گروپ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے منسٹر یہ سمجھ رہے ہیں, لاسٹ بات ٹائم تھوڑے آپ کے پاس, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مال بنا رہے ہیں, آپ اس میں آ کے شوگر اٹھا لیں, آپ اس میں الیکٹڈ ایڈوائزرز مال بنا رہے ہیں اور جواب الیکٹڈ نمائندے دے رہے ہیں. بس ٹائم تھوڑا کم ہے, معاف کیجیے صابر صاحب. تیسرا سال مالی سال شروع ہو گیا, عوام کو ریلیف کی امید رکھنی چاہیے کچھ؟ میرا خیال ہے یہ اگلا 4-6 ہفتے بتا دیں گے کہ وہ واقعتاً یہ عوام کو ریلیف دینا ہے یا پالیسیز بن رہی ہیں اس حوالے سے. میرا اپنا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ کر رہے ہیں, ری شفل کا ارادہ رکھتے ہیں کیبنٹ میں. یہ جو رؤف بھائی بات کر رہے تھے کہ جناب الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی یہ جو ٹسل چل رہی ہے بہت خوفناک, تو وہ کافی خطرناک ہے. اور اس میں کیبنٹ ری شفل ہونے جا رہا ہے, کچھ امید ہے فوری طور پہ کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے کیبنٹ ری شفل نہیں کرنی, نان الیکٹڈ لوگ جن پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کو فارغ نہیں کرنا, اور پارلیمان کے ساتھ آپ کا رابطہ جو الیکٹورل کالج ہے آپ کا بنیادی طور پہ جہاں آپ جواب دیں ہیں, تو وہیں آپ نے انہی کے ساتھ آپ نے تعلق نہیں رکھنا. کیبنٹ ری شفل کا صاحب ایک آپشن ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس. آپ پھر کوئی ناراض نہ ہو جائیں, آپ کو پتہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے ہم شو پہلے بین کرا چکے ہیں. پاکستان میں کیبنٹ ری شفل جو آج کل ہوتی ہے نا, ایک دوسرے کے کپڑے نہ بدل لیے جاتے ہیں کہ تم اپنے آگے جوگر بدل لو, تم اپنے کپڑے بدل لو. صاحب شاکر صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ